आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम अक़ाइदो नज़रियात में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत अलीशान है। अल्लाह पाक मेरी कब्र पर, मेरे रोज़े पर, ख़ास उस कब्र मुबारक और मज़ार शरीफ पर एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर फरमाएगा कि जिसे लोगों की आवाज़ें सुनने की यानी समात की ये ताकत अता फरमाएगा। यहाँ तक कि कोई भी मेरा उम्मती जहां कहीं भी हो, वो मुझ पर जब दुरूद भेजेगा तो वो फरिश्ता उसका नाम लेकर, उसके वालिद का भी नाम लेकर मेरी बारगाह में पेश करेगा। अल्लाहु अकबर। दुरूद व सलाम दूर और नजदीक से पढ़ने वाले ये सारी खुश नसीब हैं। जो कुर्ब में रहकर पढ़ रहा है वो भी खुश नसीब, और ये उसकी सादतों की मेराज। और ये बोध में यानी दूरी पर रहकर दुरूद पढ़ता है तो उसके लिए भी ये सादत है, और फरिश्ते उसका दुरूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश भी करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह पाक ने ऐसी समात अता फरमाई है कि आप खुद फरमाते हैं, अहले मोहब्बत का दुरूद खुद मैं अपने कानों से सुना करता हूं। अल्लाह पाक मुझे आपको कसरत से और ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें अता फरमाए। और यहाँ इस रिवायत में यह भी पता चला कि वो फरिश्ता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरअनवार पर इस ड्यूटी और जिम्मेदारी पर है कि वो उम्मतियों के पढ़े हुए दुरूद उनके नाम और उनके आबा के नाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। तो अल्लाह ने जब इस फरिश्ते को इतना इल्म अता फरमाया तो फिर जिनकी खिदमत और बारगाह में ये फरिश्ता हाजिर है, उस हस्ती को यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाया होगा। और मेरी इस तमहीद से ही आज का हमारा मौजू और आज की हमारी गुफ्तगू वो है अकीदाए इल्मे गैब से मुतालिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मुतालिक कि आप गैब के जानने वाले हैं, आप इल्मे गैब रखते हैं। ये अकीदा कितना अहम और ज़रूरी है, ये अकीदा कहाँ से साबित है, कुरान और हदीस में इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई फरमाई गई है। अल्लाह पाक के इरशादात और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमुदात, आपकी मुबारक हदीसें, इंशाअल्लाह इस अकीदे के हवाले से आज की इस प्रोग्राम में हम सुनेंगे। अव्वल ताखिर हमारे साथ आप शामिल सिलसिला रहें। नाज़रीन किराम, इल्मे गैब से मुताल्लिक हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि रब तबारक व तआला की ज़ात आलिमुल गैब व शहादा, सारी मौजूद और गैब चीज़ों को अल्लाह ही जानने वाला है, वो आलिमुल गैब है। उसके बताए बगैर, रब तबारक व तआला के बताए बगैर किसी को ये इल्म हासिल नहीं है। और ये गैब की खबरें हकीकी तौर पर अल्लाह ही रब्बुल आलमीन जानने वाला है। अल्लाह के सिवा किसी के लिए ये खबरें नहीं है, ना कोई छोटे से छोटे इल्म का कोई दावा कर सकता है, और ना हम किसी के लिए ऐसा मानते हैं कि अल्लाह की अता और दी हुई ताकत के बगैर ही वो गैब की खबरें दें, ऐसा हरगिज नहीं। हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो आलिमुल गैब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ही हकीकी तौर पर सारा इल्म है। रब तबारक व तआला का इल्म गैर मुतनाही है, ला महदूद है। रब तबारक व तआला ने अता फरमाया, अल्लाह की अता से, अल्लाह के बताने से, अल्लाह के खबर देने से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
علم غیب وہ حاصل ہوا۔ اور حضور علیہ السلام کو کتنا علم حاصل ہے؟ ہم کہتے ہیں روز اول سے لے کر روز آخر تک، یہاں تک کہ جنتی جنت میں جائیں، دوزخی دوزخ میں جائیں، یہ سارا علم اور جو کچھ لوح محفوظ پر ہے، اللہ نے یہ سارے علوم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اور یہ رب کے بتانے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان وما یکون، جو تھا اور جو ہونے والا ہے، یہ سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاص عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب علوم جانتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ علم عطائی علم کہلاتا ہے۔ یہ علم عطائی بھی ہے، قدیم نہیں ہے، اللہ کے بتانے سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم حاصل ہوا۔ تو یہ بہت بڑا یہ جملہ ایک فرق کر دیتا ہے کہ جو بعد کو شیطانی وسوسے آنے شروع ہو جاتے کہ علم غیب تو اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے علم غیب ثابت ہوتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں قرآن پاک اگر آپ پڑھیں تو اس کی کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ رب العالمین خود یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو علم دیا، سکھا دیا اللہ نے۔ کیا سکھایا؟ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے اس کا آپ کو علم دیا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں اللہ غیب پر اطلاع دے، لیکن اللہ چن لیتا ہے، اللہ منتخب فرما لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ یہاں یجتبی فرمایا گیا، جسے چن لے، منتخب کر لے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، ارشاد فرمایا غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، یعنی اطلاع نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے تو وہ اللہ ان غیوب پر انہیں مطلع فرما دیتا ہے، اور ان کو وہ غیب کی خبریں بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بتانے سے، خبر دینے سے، اللہ کے عطا فرمانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا گیا من ارتضی، جسے چاہے، اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے، جسے پسند کرے اسے وہ غیب دیتا ہے۔ تو جب ہم اس ارتضا کا مفعول کا صیغہ، یعنی جسے چاہا گیا، جسے چاہا گیا وہ نکالیں تو وہ بنے گا مرتضی، اور یجتبی کا مفعول کا صیغہ مجتبی، جسے چنا گیا، تو مجتبی یا مرتضی یہ دونوں لقب اور پیارے اسم پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے۔ یعنی ویسے تو یہ آیت عمومی بیان کر رہی کہ اللہ اپنے رسول میں سے جسے چاہے، لیکن یہ صیغہ خاص علماء نے یہ نقطہ بیان کرتا ہے کہ مرتضی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اسم ہے، اور مجتبی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام ہے، صفاتی نام ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو آیات مبارکہ ہیں اس کا کچھ پس منظر بھی بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر بھی اللہ نے میری امت کو ایسا ہی پیش کر دیا جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی۔ تو فرمایا میں نے جان لیا کہ کون کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو کفر کریں گے، میں نے یہ پہچان لیا، میں نے یہ جان لیا۔ اس پر کچھ منافقین کہنے لگے کہ لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہچان لیا، جبکہ ہم انہی کے صفوں میں ان کے ساتھ ہیں، تو یہ ہمیں تو نہیں پہچان پائیں۔
تو اس پر یہ آیت مبارکہ یہ نازل ہو گئی کہ تمہیں عام لوگوں کو اللہ یہ غیب کا علم نہیں دیتا، رسولوں میں سے جسے چاہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی تفاسیر میں بیان کیا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تو منافقین نے یہ کہا، یہ آیت بھی آئی تو آپ ممبر پر تشریف لے آئے اور فرمایا پوچھو مجھ سے، جو بھی تم پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ یہاں تک کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں معذرت پیش کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر ہم راضی، اس دین پر راضی، آپ ہماری معذرت قبول فرمائیں، یعنی آپ یہ جلال نہ فرمائیں۔ تو حقیقتاً تو وہ منافقین نے ایسا کہا تھا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا، اور پھر یہ ابتدا تھی، لیکن پھر آگے جا کر اللہ پاک نے وہ خاص قرآن پاک میں سورہ منافقون جو نازل کی ہے اور منافقوں کی علامتیں اور نشانیاں یہ جب بیان کی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر باقاعدہ بتا دیا کہ یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، اور یہ سارے احوال، کیفیات، واقعات یہ روایات میں موجود ہے۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، بعض اوقات کوئی آدمی ایک واقعہ لے کے آتا ہے، دیکھو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، علم نہیں تھا، تبھی تو آپ نے جواب نہیں دیا، یا آپ نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ واقعہ ایسا ہوا، یا اگر علم ہوتا تو یہ یوں نہ ہوتا۔ اب اس طرح کے جب کوئی باتیں ہوتی ہیں تو اس وقت ہمارے عام بھولے بھالے مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں یار بات ٹھیک ہے، یاد رکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تدریجاً اللہ نے آپ کو عطا کیا، یہ تو ہم کہتے ہی نہیں، نہ ہمارا دعویٰ کہ ایک ساتھ ہی سارا آپ کو علم دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک قرآن نازل ہوتا رہا، نزول قرآن کا جو پیریڈ ہے، اور یہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، 23 سال کا عرصہ ہے، 23 ایئرس، 23 سال میں تدریجاً قرآن نازل ہوا، تو تدریجاً اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا۔ تو یوں آپ کے اس علم غیب میں بھی اضافہ ہوتا رہا، بڑھتا رہا۔ جیسے ہی قرآن کے نزول کی تکمیل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو میں ایسوں سے کہوں گا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ لے کر آئیں کہ جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا اور اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں علم غیب کی نفی ہے، تو وہ آپ پر ہے۔ کوئی آیت تیمم لے کر آئے گا، دیکھو بھئی یہ واقعہ ہو گیا، آپ نماز کے انتظار میں رہے تھے، پانی نہیں تھا، تو پھر تبھی تو آیت تیمم نازل ہوئی۔ تو اگر آپ کو ہار کے بارے میں علم ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتے، نہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتظار کرنا پڑتا، نہ قافلے میں تاخیر ہوتی، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا، تیمم کی آیت ہی نہ آتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہی اعتراض تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کرو گے تو پھر تو کوئی یہ بھی کہے کہ اللہ رب العالمین آیت تیمم نازل فرما رہا ہے، اللہ نے اس کے حوالے سے خبر کیوں نہیں دی، تیمم کی آیت نازل کی؟ تو میرے بھائیوں، بعض ایسی چیزیں کہ وہ حکمتاً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی، تبھی وہ قافلہ مؤخر ہوا، انتظار کیا، آیت تیمم نازل ہوئی، قیامت تک کے مسلمانوں کو تیمم کے یہ احکامات ملے کہ جب پانی نہیں ہے، پانی پر قدرت نہیں ہے، تو پھر تم نے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے؟ تو اس مٹی کو بھی ہمارے لیے وہ طاہر ایسا بنا دیا کہ یہ وضو کے بعد اس کا نائب تیمم کو بنا دیا کہ اگر پانی نہیں ہے، پانی پر استعمال کی قدرت اور طاقت نہیں ہے، تو یہ تیمم ہے۔ اس کی وہ شرائط بھی کتابوں میں بیان فرما دی گئی۔ تو یہ حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ قرآن کے پورے نزول کے بعد کا نہیں ہے، تبھی تو قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی۔ اگرچہ اس میں بھی مختلف اقوال کے آخری آیت کون سی، یہ والی یا ایک اور آیت کے بارے میں کہا گیا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ تکمیل کے بعد کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے اس کا جواب نہ دیا ہو یا منع فرما دی، تو ایسا واقعہ نہیں ملے گا۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تدریجاً 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم تکمیل کو پہنچا ہے،
اس دوران اگر کوئی ایک واقعہ، دو واقعہ یا کوئی ایسے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے عقیدے کے مخالف نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلے آپ کو وہ علم نہیں دیا تو اب آپ کو وہ علم عطا فرما دیا، اب علم عطا فرما دیا. اور قرآن وہ ہے جس میں تمام طرح کے علوم، تبیان لکل شیء، قرآن تبیان ہے، ہر شے کے لیے تبیان یعنی بیان ہے، واضح. اور اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا، یہ تعلیم بھی اللہ نے دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا. اور یہاں سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے انسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لیا کہ انسانوں کی جان کو پیدا کیا ہے. اور علمہ البیان، انہیں قرآن بھی سکھایا، بیان بھی انہیں وہ پورا واضح کر دیا، سکھا دیا. تو قرآن جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر اور خشک ایسا نہیں مگر قرآن میں. اور یہ سارا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دیا. تو علم غیب، یہ آیتیں بھی علم غیب کا ثبوت ہیں. یہ آیتیں بھی علم غیب کے دلائل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم جاتے تو کئی ایسی حدیثیں ہیں ناظرین کرام، کئی روایات ایسی، احادیث طیبہ ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرأیتہ عز وجل، کہ میں نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا، یعنی وہ دیدار کیا، وہ جلوہ دیکھا. اور ہوا کیا کہ اللہ پاک نے اپنا دست قدرت کہا کہ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، اور میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پا لیا. میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا، یہاں تک کہ ہر شے میرے لیے واضح ہو جاتی، ہر شے. اور جب ہر شے واضح ہوئی تو کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا ایک ایک چیز کو میں نے پہچان لیا، اس کی معرفت اللہ نے مجھے عطا فرمائی اور میں نے اسے پہچان لیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی روایت میں الکلمات فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں نے سب کچھ جان لیا. ایک اور روایت بخاری شریف کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تو آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے کچھ بتانا شروع کیا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو سن رہے اور آپ ابتدائے مخلوق سے ہمیں بتانا شروع کیا. خبر دیتے رہے یہاں تک کہ فرمایا جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے، جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو یاد رکھا سو یاد، جو بھول گیا وہ بھول گیا. تو ہمیں ابتدا سے لے کر آخر تک، یعنی جنت کے داخلے تک جو کچھ خبریں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں یہ بتا دیا. یہ حضور علیہ السلام کے وہ مبارک خطبات ہیں. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل خطبہ دیا ہے کہ پھر ظہر کے وقت آپ نیچے تشریف لے آئے اور پھر ظہر کے بعد دوبارہ منبر انور پر چلے گئے، پھر طویل خطبہ دیا ہے. آپ ہمیں خبریں دیتے رہے، بتاتے رہے یہاں تک کہ پھر آپ عصر کے لیے آپ تشریف لائے. عصر کی نماز کے بعد دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے اور آپ ہمیں یہ خبریں دیتے رہے جو کچھ تھا، یعنی ما کان، جو ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا، اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے اس کی بھی ہمیں خبریں عطا فرماتی ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف میں کتاب الفتن کے اندر اس روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے ہونے والا جو کچھ بھی تھا وہ علم عطا فرما دیا. اور صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے زیادہ علم والا وہ ہے جسے وہ باتیں زیادہ یاد رہیں، ہم میں سے زیادہ علم والا بھی وہی ہے. اور ایسے معاملات ناظرین کرام کوئی ایک دو بار نہیں، بکثرت ایسے. کل کیا ہونے والا ہے بعض اسی پر ہی آ کر اٹک جاتے ہیں کہ یہ کوئی خبر نہیں دے سکتا، یہ صرف اللہ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، کون کہاں مرنے والا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. ہم کہتے ہیں بے شک موت کا علم اللہ کے پاس ہی، کس نے مرنا ہے، کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، اللہ کو ہی پتا ہے.
لیکن یہ نہ کہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم نہیں دیا، اللہ کی عطا سے یہ بھی جانتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے جانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آئیے پڑھیے، بخاری شریف ہی اٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے پہاڑ پر آپ گئے تو احد کا پہاڑ تھوڑا سا کانپنے لگا، بلکہ بالفاظ دیگر کہیں تو جھومنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھوکر ماری کہ ٹھہر جا، ساکن ہو جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یعنی اس وقت حضور علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تھے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک نبی تم پر ہے، صدیق بھی تم پر ہے، اور 2 شہید ہیں۔ نگاہ نبوت پہ قربان وہ کچھ بھی دیکھ رہی ہے کہ عمر بھی شہید ہوں گے، عثمان بھی شہید ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما، تو آپ نے ان دونوں کو شہید فرمایا کہ یہ 2 شہید تم پر ہیں۔ تو صرف یہ نہیں بلکہ سالوں بعد جو واقعہ پیش آئے، حضور علیہ السلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کچھ مہینے کے بعد آپ نے وصال فرمایا تو حضرت عمر کا دور آتا ہے۔ 10 سال آپ دور خلافت پر رہے، آپ کا دور خلافت 10 سال آپ کا رہا، اور آپ پھر شہید کیے گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال دور خلافت آپ کا رہا، پھر آپ شہید کیے گئے۔ تو حضور علیہ السلام کی نگاہ تو اتنی دور دیکھ رہی، بلکہ میں کہوں گا ایک اور روایت پڑھیے۔ آئیے غزوہ بدر کے مقام پر مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کل غزوہ قائم ہونا ہے، اور آپ نے ایک دن پہلے ہی نشان لگا کر، یہ فلاں کے گرنے مرنے کی جگہ ہے، یہ اپنے نشان لگا دیے۔ اور صبح صحابہ کہتے ہیں جو نشان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائے وہیں ہم نے اس آدمی کو گرا پڑا دیکھا، وہیں دیکھا۔ تو کون کہاں مرے گا یہ آپ نے پہلے ہی خبر دے دی، اور کب دی؟ ایک دن پہلے دے دی۔ تو جو کچھ کل ہونے والا ہے بے شک اللہ رب العالمین حقیقی طور پر جانتا ہے، لیکن اللہ نے یہ علم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا، یہ ان کو بھی دی۔ اور یہ 1-2 روایت نہیں، کئی ایسی روایات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گندم کی حفاظت کے لیے بٹھایا، گھر میں چور آتا ہے، تو وہ پوری روایت آپ پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ کل پھر آئے گا، وہ کل پھر آئے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ غیب کی خبریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ چند احادیث اور روایات میں نے بیان کی، اس کے علاوہ بھی بکثرت اس طرح کی روایات ہیں۔ ہمارے اسلاف بزرگ تو امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے؟ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ آپ کے علوم میں سے لوح قلم، یہ بھی یعنی آپ کے علوم تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے یہ لوح قلم کا جو علم ہے یہ بھی ان علوم میں سے ایک علم تو یہ ہے۔ یعنی کتنا وسیع اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ اور پھر بھی میں یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ مخلوق کا علم اللہ کے علم کے برابر ہرگز نہیں۔ رب تعالیٰ نے جتنا چاہا، جتنا عطا فرمایا، اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ سارا کا سارا علم پھر بھی محدود ہے، یہ متناہی ہے، لمیٹڈ ہے، غیر متناہی نہیں ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ وہ علم اللہ رب العالمین کا قدیم، اللہ کا علم وہ قدیم ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی کی عطا سے نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی عطا فرمانے سے۔ اور ہمارے علماء نے یہ واضح عقیدہ لکھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سرے سے علم غیب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کلی نہ جزوی، کچھ بھی نہیں، فرمایا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ کیونکہ اس طرح تو کئی طرح کی آیات مبارکہ جن کا انکار لازم آئے گا، اور حدیث بھی بکثرت موجود ہے۔ ہمارے علماء نے جب اس پر کتابیں لکھنا شروع کی تو ایک رسالے کے اندر 40 سے زائد ایسی روایات کو کہ جن کے اندر واضح طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں وہی عقائد
جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے اور آج تک ہمارے علماء اور اسلاف نے یہ بیان کیا، ان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور درست طریقے سے ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، شیطان کے خیالات اور وساوس سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے امام اہل سنت نے فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ پاک ہم سب کو انہی روشن اور پیارے اور نورانی عقائد پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں،